बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को, जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानदान से उनकी वाबस्तगी है, किसी न किसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, अमलियात की जस्तजू में, रूहानियत के शौक़ में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात और सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, चाहे वो ज़ाहिरी मामलात हों, दुनियावी मामलात हों, ज़ाहिरी बीमारियां हों, या फिर बातिन की बीमारियां हों, और अपनी इस्लाह के लिए और अपने मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शादलिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 2 के एपिसोड 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। जो ही कोई ना कोई ख़ास महीना या हुर्मत वाला महीना या फिर जो अफजल महीना है, जब वो आते हैं तो हम उसी ही की निस्बत से महफिल सजाते हैं। तो रबीउल गौस का महीना, जो सरकार गौस पाक का महीना है, तो हमने आपकी निस्बत से जो महफिल सजाई है, तो इस महफिल में हम आपसे जिन अमाल का ज़िक्र करते हैं, जिन की हयात पर हम गुफ्तगू करते हैं, और जिन तरीक़े कार जो हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचे हैं, उसकी तरतीब और तरीक़ेकार आप तक पहुँचाते हैं, आपको समझाते हैं, तो ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे बुज़ुर्गों के फ़यज़ात हैं, हमारे बुज़ुर्गों की बरकतें हैं, हमारे बुज़ुर्गों के अमाल हैं, हम आप तक उन अमानतों को उसी तरतीब और तरीके से पहुँचाते हैं जैसे हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची। यकीनन हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम कादरी हैं, और ऐसे कादरी हैं कि जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग, जो हमारे सिलसिले के समझ लें कि जो सरबराह हैं, जो हमारे सिलसिले के मालिक हैं, कि जिन्हें दुनिया कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, मीर मीरा, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से वक़फ़ियत तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान आपसे वाकिफ़ है।
کیونکہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جو کل اولیاء اللہ کی سردار ہے۔ اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے مریدین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجھے ایک واقعہ آپ کا یاد آتا ہے کہ آپ اپنی محفل میں موجود تھے، تو آپ کے ایک مرید نے آپ کو ایک خبر دی کہ حضور فلاں بزرگ کا جو مرید تھا وہ گناہ گار ہو کر مر گیا۔ جب آپ نے یہ خبر سنی تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا اور کہا کہ میرے رب نے مجھ سے 70 دفعہ یہ مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے کسی مرید کو بغیر توبہ کے اپنے پاس نہیں بلائے گا، یعنی کہ جو میرے مرید ہیں وہ توبہ کر کے اس دنیا سے جائیں گے، ان کو توبہ نصیب ہوگی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اس وقت جس محفل میں یہ بات ہو رہی تھی تو آپ کے مریدین نے آپ سے کہا کہ حضور اگر آپ کے مرید چور ہو، زانی ہو، شرابی ہو، گناہ گار ہو تو کیا تب بھی اس کو توبہ نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جو صالحین ہیں، وہ سب میرے لیے ہیں، اور جو گناہ گار ہے میں ان کے لیے ہوں۔ اور آپ نے اس محفل میں فرمایا کہ جب کوئی میرا مرید مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے مجھے یہ اختیار سے نوازا ہے۔ آپ کی ذات قطب اکبر کے مقام پر فائز ہے، اور قطب اکبر جو ہوتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اختیار دیتا ہے، ہر چیز پر اس کو اختیار ہوتا ہے جو قطب اکبر ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں 3 قطب الاکبر ہوں گے۔ سب سے پہلے جو قطب الاکبر ہوئے ہیں وہ حضرت امام حسن علی مقام، جو آپ قطب اکبر کے مقام پہ فائز تھے۔ جب تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں آ گئے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ قطب اکبر کے مقام پہ فائز رہے۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئے، اس کے بعد پھر قطب اکبر کا مقام آپ کو منتقل ہوا، اور کہتے ہیں کہ اب قطب اکبر اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ اور میں ہم لوگ موجود ہیں، اس دور میں، اس دور کے جو قطب اکبر ہیں وہ غوث الاعظم ہیں۔ آپ اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تیسرے جو قطب الاکبر ہوں گے پھر وہ آپ ہوں گے۔ اہل سلاسل اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ جو قطب الاکبر ہوتا ہے اس کا نام ہی اسم اعظم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے نام کے توسل سے، اس کے نام کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات دینے والی ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تو پھر ہم کسی غیر سے مدد مانگ کے کیوں شرک کے مرتب ہوں؟ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات دینے والی ہے، غیر سے کیوں مانگتے ہیں؟ غیر سے مانگنا شرک ہے، جسے داتا کہنا شرک ہے، غوث الاعظم دستگیر کہنا شرک ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔
دیکھیں، ایک ہوتا ہے مدد حق جو اللہ کی جانب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو توسل سے ہوتا ہے، جسے مدد توسل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، آپ کا فرمان عالی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو روشن چہرے والے ہیں، جو خوبصورت چہرے والے مومنین ہیں، صالحین ہیں، تم ان سے اپنی حاجت طلب کرو۔ اب یہ ہمیں درس کون دے رہا ہے؟ ہمیں حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی، جو ہم سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے جو مومنین ہیں، خوبصورت چہرے والے جو صالحین ہیں، ان سے اپنی حاجت طلب کرو، یعنی کہ ان سے مدد طلب کرو کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ صحابی رسول کے درمیان موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آپ سے کچھ گفتگو ہوئی، اور گفتگو ہونے کے بعد وہ جماعت لوٹ گئی۔ جب صحابی رسول نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رجال الغیب ہیں، یعنی کہ یہ رجال کا مطلب مرد ہے اور غیب کا مطلب جو پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی مدد کے لیے اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ جو رجال الغیب ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب جب اللہ ہی ہر چیز کرنے والا ہے، بے شک اللہ کی ذات مدد کرنے والی ہے، تو پھر رجال الغیب کا ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ پھر رجال الغیب کا ہونا کیا مقصد ہے؟ پھر حضور کا یہ فرمانا کیا مقصد ہے؟ پھر اگر یہ سب کچھ شرک ہوتا تو حضور ایسی تعلیمات کیوں دیتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شرک وہ ہے کہ جو تم رب کی ذات، کسی کی ذات کو رب کی ذات کے برابر سمجھو اور اس میں ضم کر دو، یہ شرک ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، اب وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے قرض مانگتا ہے، اب وہ قرض دینے والا اس کی مدد کر رہا ہے، تو مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، وہ کیوں مدد کر رہا ہے؟ پھر وہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ وسیلہ ہے، یہ توسل ہے۔ اسی طریقے سے جو رجال الغیب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طی الارض کی صفت سے نوازا ہوتا ہے۔ طی الارض کیا؟ یعنی کہ اگر ان کا ایک پیر پاکستان میں ہے تو دوسرا پیر ان کا ہندوستان میں ہو جاتا ہے، کہ جب کوئی ان کو پکارتا ہے، یعنی کہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے، لپیٹ دی جاتی ہے۔ ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا، مطلب پلک چھپکتے ہی وہ اس کی مدد کو آن پہنچتا۔ ایسے تاریخ میں بہت واقعات موجود ہیں۔ جس نے ماننا ہے وہ آنکھ بند کر کے تسلیم کرے گا، اور جس نے نہیں ماننا، آپ اس کو لاکھ دلیلیں دیتے رہو، لاکھ قرآن کی آیتیں سناتے رہو، لاکھ اس کو حدیثیں آپ اس کو سناتے رہو، جس پہ مہر لگا دیے وہ کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا۔ رجال الغیب بھی موجود ہیں، ابدال بھی موجود ہیں، قطب الاقطاب بھی موجود ہیں، تمام ڈیوٹی والے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا کہ جب دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، کہ قانون کیا ہے؟ کہ ایک قانون ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، کہ جیسے ایک ایریا ہے، ایک ایریا کے اندر تھانہ ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک انچارج ہوتا ہے جسے SHO کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھر مختلف زون کے پھر DSP ہوتے ہیں جو اس کے انڈر میں آتے ہیں، پھر اس کے انڈر میں SP آتا ہے، پھر اس کے انڈر میں SSP آتا ہے، پھر DIG، پھر IG، ایک پوری چین چلی آ رہی ہے، ایک ترتیب چلی آ رہی ہے جو دنیا کا قانون ہے۔ جب ایک دنیا کا قانون ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، مجرموں کو سزا دیتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو انصاف دلاتا ہے، یہ دنیا کا جو قانون ہے، تو کیا رب کا کوئی قانون نہیں ہوگا؟ بالکل، رب کا قانون ہے، روحانیت کا قانون ہے، ہر چیز قانون کے تحت ہے۔ اور جو شخص رجال الغیب سے
مدد لینا چاہتا ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی زیارت کرے یا ان لوگوں میں شامل ہو، تو آج میں خاندان قادریہ کا ایک ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ آپ جب پریشانی میں گھر جائیں، جب آپ کو کوئی رستہ نہ دکھے، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو آپ پھر اس ترتیب و طریقے سے یہ عمل کر لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی مدد کو اللہ کے کون سے نیک بندے آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے کوئی چلہ نہیں کرنا، آپ نے کوئی پڑھائیاں نہیں کرنا، آپ نے کئی گھنٹوں بیٹھ کے نہیں کرنا، صرف ایک دن کا عمل کہ جو سلاسل کے اندر باقاعدہ طور پہ تعلیم کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم ہر روز یہ کرنے بیٹھ جاؤ، صرف اس وقت اس حاجت کے لیے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی کہ جب ایک شخص کسی ایک ایسے اسٹیج پر آ جائے کہ جب ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ اب صرف دعا ہی اس مریض کو بچا سکتی ہے، کیا صرف دعا ہی اس مریض کو بچا سکتی ہے، باقی ہم نے تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ تب آپ پکار کر دیکھیں کہ کیسے مدد ہوتی ہے۔ اور غوث العظم آج بھی اپنے قبر مبارک میں، اپنے دربار میں ایسے ہی تصرف رکھتے ہیں جیسے آپ اپنی حیات میں رکھا کرتے تھے۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ کو قطب ربانی کہا گیا ہے۔ جب ایک شہید نہیں مرتا، وہ زندہ ہوتا ہے، ہم عقل نہیں رکھتے، ہم شعور نہیں رکھتے، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اسے مردہ نہ کہو، اور جو اللہ کا محبوب ہو۔ ایک عام بندہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو رجال الغیب سے مدد باقاعدہ طور پہ لی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ کہ جب کسی بزرگ، کسی صاحب سلاسل ہوتے ہیں، جب وہ اپنے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، جب وہ اپنے نظر و نیاز کا سلسلہ کرتے ہیں، تو اس وقت باقاعدہ طور پر بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی اور رجال الغیب کی باقاعدہ طور پر آمد ہوتی ہے۔ کہ جیسے کوئی ہر مہینے چاند کی 4 تاریخ کر رہا ہے، کوئی چاند کی 17 تاریخ کر رہا ہے، کوئی چاند کی 24 تاریخ کر رہا ہے، کوئی چاند کی 29 تاریخ کر رہا ہے، جو ہر مہینے کوئی نہ کوئی انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، پراپر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مریدوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جب یہ محفل چل رہی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان کی جو حاجت ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھو، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب کون ہے اور محبوب کے محبوب کون ہیں، صرف یہ سمجھنے والی بات ہے۔ باقی سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب کبھی کسی پریشانی کے حالت میں گھر جائیں، جب کبھی ایسے مقام پر آ جائیں کہ جب کوئی رستہ نہ دکھ رہا ہو، کیوں؟ کیونکہ جو یہ رجال الغیب ہے نا، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب کے سب جو ماتحت ہوتے ہیں، یہ قطب الاکبر کے ہوتے ہیں، اور جو قطب الاکبر ہے وہ غوث العظم ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی
اس دور میں یا اس دور سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈیوٹی والے لوگ تھے، جتنے بھی روحانیت کو تقسیم کرنے والے لوگ تھے، سلاسل کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ تھے، وہ تمام کے تمام آپ ہی کے ماتحت ہیں۔ دربار غوثیت سے ہی باقاعدہ طور پہ منتقلی کی جاتی ہے۔ اور مختلف خانوادے کے جو مریدین جو ہوتے ہیں، جو جن کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے جب سالک کی، تو ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص جس مقام پہ بٹھایا جاتا ہے، وہ شخص کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ کس مقام پر فائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس مقام پر فائز ہوں اس دور میں، تو یہ سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقام، جس مقام پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، جس جگہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، جو مقام و مرتبہ اس کو دیا جاتا ہے، یہ ایک راز ہوتا ہے، اور اگر جب راز کھل جاتا ہے تو وہ راز نہیں رہتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، ایسی خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ولایت عطا کی ہے یا مجھے جو مقام عطا ہوا ہے، یہ کس نبی کی قدم پر ہے؟ یعنی کہ آپ کتنے روحانیت میں مقام رکھتے تھے، ریاضت کا عالم کیا تھا آپ کا، اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا حضرت شیخ نجم الدین کبرا قلندر کا؟ آپ کے دل میں خیال آ گیا؟ تو آپ کے ایک مرید، شاید وہ کسی دوسرے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا نام شیخ بہان پوری رحمۃ اللہ علیہ تھا، مجھے ذہن میں نام ان کا یاد نہیں رہا، لیکن وہ ان کے پاس گئے، آپ سے پوچھ کر گئے اپنے مرشد سے کہ مرشد میں فلاں بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، اور ہمارا بھی سلام پیش کرنا ان کو۔ جب حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید تھا، جب وہ ان کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کو میرے مرشد نے سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ یہودی کیسا ہے؟ کیا کہا کہ بتاؤ وہ یہودی کیسا ہے؟ تو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ کو انہوں نے یہودی کہہ دیا۔ خیر ادب کا تقاضا اور ادب کا مقام یہی تھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کری۔ جب آپ نے وہاں سے گزرے واپس لوٹے تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ ہاں تم نے ہمارا سلام دے دیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور انہوں نے ایسا کہا۔ تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ کہ میری جو ولایت ہے ولایت موسوی ہے۔ تو آج کے دور میں تو جتنے بھی ہیں وہ تو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص جس مقام پر بھی ہوتا ہے وہ اس کو خبر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ جیسا کہ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پریشان ہیں کسی ایسے معاملات میں کہ قرض کے تلے دب گئے ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، روحانی مسائل ہوں، یا پھر روحانیت میں کامیابی کے لیے ہو، یا پھر ایسا ہونا کہ ہم کئی اعمال کر رہے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی علاج ہو جاتا ہے لوگوں کا، کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہم ڈسٹرب ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، تو ہم ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدد لے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کی شب، اب جمعے کی شب کوئی سی بھی ہو، کوئی سی بھی مہینے کی ہو، کسی بھی تاریخ کی ہو، لیکن شب جمعہ ہو، شب جمعہ وہ حلوہ بنائے، خرید کے نہ لائے، خود بنائے، اپنی والدہ سے بنوائے، اپنی بیوی سے بنوائے، یا اپنے بچوں سے بنوائے، یا خود بنائے، لیکن بنائے خود حلوہ جمعے کی شب کو۔ حلوہ جب بن جائے اور جب جمعے کی شب لگے
اس وقت ایک پانی کا گلاس رکھے اور حلوہ رکھے، اور جس طریقے سے ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، ہم اصال و ثواب کرتے ہیں، آپ بالکل اسی طریقے سے اصال و ثواب کریں۔ جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو طریقہ کار معلوم ہے، آسان جو عام لوگ ہیں، جن لوگوں کو نہیں معلوم، وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر سورہ توبہ کی آخری 2 آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو صرف سورہ فاتحہ چاروں کل ہی کافی ہے عام لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ سلسلے میں جو ہمارا طریقہ کار ہے اس طریقے سے کریں، پڑھیں۔ اس کے بعد 111 مرتبہ یا رجال الغیب اغیثونی بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رجال الغیب اغیثونی بحق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، بس شیخ عبد القادر جیلانی تک پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ یہ اسم دہرائیں اور پرسکون ہو کے بیٹھ کے دہرائیں۔ جب 111 بار پڑھ لیں اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں، اپنے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد جب آپ 111 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو شب جمعہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ جمعے کی شب ختم ہونے سے پہلے جمعے کی شب یعنی کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی مدد آن پہنچے گی، ان کی مدد آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں اولیاء کرام، یہاں تک کہ میں نے تجربوں میں سے دیکھا ہے کہ ایک شب سے دوسری شب ختم ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رجال الغیب میں سے، لیکن ہمیں خبر ہو جاتی ہے۔ واقعی یہ نہیں بولیں گے کہ میں رجال الغیب ہوں، نہیں، آپ کی جو مسجد ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے توسل سے ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن 111 مرتبہ آپ نے اس وقت بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اپنی نیت رکھیے گا، دعا کیجیے گا، اس کے بعد جو حلوہ ہوگا وہ گھر والوں میں تقسیم کر دیں، گھر والے کھا لیں، پانی گھر والے پی لیں۔ گھر والے اتنا نہیں کھا سکتے تو باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کو اپنے ورد میں رکھے، ورد میں لاتعداد رکھے۔ عمل کیا ہے؟ یا رجال الغیب اغیثونی بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور جو لوگ مدینے جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں، اب وہ سفر چاہے یورپ کا ہو، وہ سفر چاہے مکے کا ہو، وہ سفر چاہے مدینے کا ہو، وہ سفر چاہے کسی بھی ملک کا ہو، اب جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائے۔ اب انسان تنہا بھی سفر کرتا ہے، اور جب انسان تنہا سفر کرتا ہے اس کے بعد اس کا سامان بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو شخص گھر سے نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیتا ہے وہ سفر کے دوران حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے، سامان چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سامان چھوڑ کے چلا جائے اور 1 ہفتے بعد اس جگہ پر آئے تو سامان اس کا اسی کے صورت میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ تجربات میں سے ہیں لوگوں کے۔ ایک شخص گیا، راستہ بھٹک گیا، اس کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس ترتیب و طریقے سے، تو آپ صرف اسی اسم کے ذریعے، اسی نام کے ذریعے پکاریں، 11 مرتبہ کافی ہے پڑھنا، باقی تکرار جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم گئے، ہمارے ساتھ سفر میں نکلے، کوئی بیگ چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب باقاعدہ طور پہ واقعات میں سے ہیں، تاریخ میں سے ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا قافلہ لے کے جا رہے تھے، آپ کا سارا سامان گدھے کے اوپر لادا ہوا تھا، تو گدھے نے سامان گرا دیا اور گدھا آگے کی جانب چلا گیا۔
آپ کہتے ہیں کہ اگر میں گدھے کو پکڑتا تو میرا سامان جاتا، اگر میں سامان کا دیکھ بھال کرتا تو میرا گدھا جاتا جو سواری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رجال الغیب کو پکارا، اور جب میں نے رجال الغیب کو پکارا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لمبے قد والے، سفید لباس پہنے ہوئے، روشن چہرے والے وہ میری سواری کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ میرے سامان کی حفاظت میں مامور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے خود لگائی ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں ہے رجال الغیب کے معاملے میں نہیں کہتا، یہ اولیاء کرام فرما رہے ہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود اپنے بزرگوں کے منہ سے سنا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود تجربات کیے، میں نے خود لوگوں کو تعلیمات دیں، کہ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں چلو یہ کر لینا، جاؤ، تاکہ تم محفوظ رہو۔ اور جتنے لوگوں نے اس عمل کو کیا وہ 100% کامیاب اپنے گھر کو لوٹے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ بیگ میں رقم ہے، اب آپ کو رقم ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانی ہے، اب آپ کو معلوم ہے حالات خراب ہیں، لوگ ہیں، چور لٹیرے ڈاکو سبھی موجود ہیں، تو آپ اپنے گھر سے اسی طریقے سے پکار کے آپ چلے جائیں، مجال ہے کہ آپ کا سامان جل جائے، مجال ہے آپ کا سامان لٹ جائے، مجال ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچے، مجال ہے کہ آپ کو کوئی حادثے کا شکار ہو، مجال ہے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو آپ کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنی ٹرانسمیشن سے پہلے میں نے کیا کہا کہ جو قطب اکبر ہوتا ہے نا، اس کا نام، میں تو بولتا ہوں قادریوں کے لیے حضور غوث پاک کا نام ہی اس میں اعظم ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آج کے دور کا اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، اگر کوئی عام شخص ہے، اگر وہ پرائم منسٹر سے ملنا چاہتا ہے تو وہ نہیں مل سکتا، وہ کسی ایسے بندے کو تلاش کرتا ہے کہ جو اس کے قریبی ہو، یا اس کے قریب کا قریبی ساتھی ہو، کہ جس میں 3-4 واسطے بیچ میں آ رہے ہوں، تو پھر وہ اس کو آسانی کے ساتھ وہاں تک لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تو دنیاوی معاملات کا ایک قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے، تو کیا ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے۔ بالکل ہے، کیونکہ اللہ کو وسیلہ بہت پسند ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیا پسند ہے اللہ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی کہ تم میرے پاس آنے کی کوشش کرتے ہو، مجھ سے ڈائریکٹ مانگتے ہو، سب کچھ میرے پاس کرنے کی کرتے ہو، اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم سب سے پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہے؟ اس کے اقوال، اس کی پیروی کرو، جو اس نے کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے بہت کچھ فرمایا۔ اس ہماری نشست کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے مومنین صالحین سے حاجت طلب کرو۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، جو نبی تمہیں کہیں اس پہ عمل کرو، وہی حکم اللہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ اگر صرف توحید ہی ہوتا تو شاید ہم گمراہ ہوتے۔ اگر توحید ہوتا، اور وہ لوگ گمراہ ہیں جو صرف توحید پر ہیں اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے، وہ سب کافر ہیں، گمراہ ہیں، کہ جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں۔ تمہارا ایمان ہی مکمل رسالت پہ ہوتا ہے، خالد اللہ پہ ایمان لانا بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں۔ اب حضور نے تو بہت کچھ فرمایا۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب جب بندہ اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس ترتیب سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اب حضور کو ہم نے نہیں دیکھا،
حضور کی تعلیمات ہم نے سنی ہیں، حضور کی تعلیمات ہم جانتے ہیں. کیوں؟ حضور کی تعلیمات ہمیں کس نے بتائیں؟ ترتیب وار آ رہا ہے نا، صرف کڑی چلی آ رہی ہے. ہمارے ماں باپ نے بتائی، ہمارے مرشد نے بتائی، ہمارے استادوں نے بتائیں، کتابوں سے ہم نے پڑھی، قرآن سے ہم نے لیا، سیرت النبی کے جو اولیاء کرام نے لکھا حضور کی زندگی کے بارے میں، ہم نے ان سے سیکھا. ہمیں پیدا ہوتے ہی تو سب کچھ معلوم نہیں ہو گیا تھا. تو جب آپ کو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ایک توسل، ایک وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ دورہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ مفتی بن رہے ہوتے ہیں، عالم دین بن رہے ہوتے ہیں، آپ انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو استادوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیا؟ اب بولو نہیں بھائی، اللہ مجھے ڈاکٹر بنائے گا، اللہ مجھے انجینئر بنائے گا، اللہ مجھے مفتی بنائے گا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہر چیز اپنے فطرت اور قانون کے تحت چلتی ہے. اس لیے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دل دکھتا ہو، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کو غلط نہیں کہیں گے، ہم صرف وہ اس بات پہ عمل کریں گے جو اللہ نے فرمایا، جو رسول نے کہا، جو رسول نے کرنے کا حکم دیا، جو اولیاء کرام نے کیا، اور جو اولیاء کرام سے ہم تک پہنچا. ہم جس کی پیروی کریں گے، ہم جس سے محبت رکھیں گے، تو روز محشر میں ہمارا حساب کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، روز محشر وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اگر میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، اگر میں داتا صاحب سے محبت رکھتا ہوں، اگر میں غوث الاعظم سے محبت رکھتا ہوں، اگر میں اپنے مرشد سے محبت رکھتا ہوں، تو میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یاد اس میں ایک بات ضرور ہے، ایک بات یاد رکھنا کہ ہماری ابتدا ہمارے مرشد کی محبت سے ہے. مرید کی ابتدا زندگی میں، مرید کی ابتدا اس کی روحانیت کی زندگی میں، مرید کی ابتدا اس کی باطنی زندگی میں اس کی شیخ کی اطاعت سے، محبت سے شروع ہوتی ہے. تب وہ اوپر بڑھتے 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 حضور تک پہنچتی ہے، حضور سے پھر اللہ تک پہنچتی. اگر تم ڈائریکٹ اوپر سے آؤ گے تو پھر ڈائریکٹ نیچے گرو گے آپ، اور جب نیچے سے سیڑھیوں سے آپ چڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے تو آپ کو سہارا بھی ملتا رہے گا، اور آپ کو رستہ بھی معلوم ہوگا، اور آپ آسانی کے ساتھ اوپر کی طرف اپنا سفر کرو گے، ترقی کی طرف، بلندی کی طرف. اچھا، جو رجال الغیب ہوتے ہیں، جو ابدال میں سے ہوتے ہیں، ان کا تعلق سلسلے سے ہی ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بنا جڑے ہوئے کوئی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. حضور فرماتے ہیں نا کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. کہ جس کا کوئی والی نہیں، اس کا پھر شیطان ہوتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ بغیر پیر کے، بغیر مرشد کے، بغیر استاد کے اس راہ میں چلو گے تو شیطان تمہارا مرشد ہوگا. اور جب تم چاہے کسی ناقص کا ہی دامن پکڑ لینا، لیکن محبت سے، وسیلے سے پکڑنا، کیونکہ وہ ناقص بھی جو نا کسی کامل کے سائے میں ہوگا. وہ ناقص بھی کسی کامل کے سائے میں ہوگا، تو وہ تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دے گا. لیکن ایک شخص بالکل ہی نابینا ہو، یعنی کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، اس کی مثال اندھے کی ہے. ہمیں باطنی آنکھ کی بینائی کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ ہماری ابتدا ہمارے رہنما سے ہی.
ہمارا رہنما ہو، ہمارا رہبر ہو، ہمارا استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ تمہیں اپنے منزل تک، مقام تک پہنچا دیتا۔ تو اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہے، اور کوشش کرا کریں کہ جب آپ لوگ سفر کے لیے نکلا کریں، جب آپ اپنے سامان کے ساتھ، اپنے آل و اولاد کے ساتھ جب سفر کیا کریں، کم از کم 11 مرتبہ ضرور اس طریقے سے یہ عمل کر لیا کریں، تو آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ اور جہاں تک سفر کی بات آئی تو مجھے یاد آ گیا، تو الحمدللہ میرا بھی 3 سے 4 دن میں سفر ہے مکے کا اور مدینے کا، تو انشاءاللہ روضہ رسول پہ میری حاضری ہوگی، اور عمرہ کرنے کی نیت اور ارادہ ہے میرا۔ تو جو میرے شاگرد ہیں، جو تاکلنگ لیول 1 لیول 2 لیول 3 کے ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے پیشنٹ ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں، جو عقیدت مند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کی مکے میں ملاقات ہو، مدینے میں ملاقات ہو، تو میں انشاءاللہ ضرور ملاقات کروں گا۔ اور میرے ساتھ جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مجھے جو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس 3 سے 4 دن میں میرا سفر کا آغاز ہوگا۔ تو باقی جن لوگوں کو معلوم ہے ان لوگوں نے اپنا سفر بھی کر لیا ہے، تو الحمدللہ وہ لوگ بھی مکے آ رہے ہیں، مدینے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان سے ملاقات رہیں گی، اور ذکر و اذکار کی محفل سجائیں گے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ساتھ، اور دعائیں کریں گے، اور وہاں پہ جو کیا جاتا ہے وہی کریں گے انشاءاللہ، اور عمرہ بھی کریں گے۔ تو جو لوگ ملاقات کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے اسکرین پہ نمبر موجود ہے، ملاقات کر سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں، اور میرے ساتھ عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں، میرے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی۔ باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، اپنے مسائل کے لیے آپ ہم سے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور جو اگر کسی عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ اجازت لے سکتے ہیں۔ جسے کل کیا ہم نے الحمدللہ آیت سکینہ کا عمل کیا تھا، آیت غوث کے بارے میں نے بتایا تھا، میرے ساتھ کچھ لوگوں نے اجازتیں مانگی، تو میری طرف سے اجازت ہیں، جن لوگوں نے کامنٹس میں اجازت لی، اور واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کر لیں، کیونکہ اس میں اعمال میں تعلیم کرتا رہتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو 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 جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میں انڈیا لکھنؤ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 حضرت، بہت وقت سے آپ کو کال لگانے کی کوشش کر رہا تھا، آج جا کے نکلی۔ جی جی حضرت یہ میں آپ کو بتایا ہوا سورہ مزمل شریف کا عمل کر رہا تھا 10 دن کا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت اس میں مجھے کس طرح سے پتہ چلے گا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس کے مجھ کو کس طرح سے کام لینے کے طریقے کار ہیں وہ سمجھا دیجیے گا پلیز۔ اچھا یہ بتائیں کہ پڑھتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کو حضوری حاصل ہوئی، کیفیت کیا بنتی ہے پڑھائی کے دوران؟ یا صرف تعداد پوری کرنے کا دل کرتا ہے، یا اڑ جاتے ہو، یا سکون سے بیٹھے رہتے ہو، ایک سرور سا آتا ہے، کیا کیفیت بنتی ہے آپ کی؟ مجھے موبائل حضرت الحمدللہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے اٹھنے کا من، بس آرام سے بس پڑھتے رہنے کا من کرتا ہے، الحمدللہ پورا کر کے ہی اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ اس عمل کو مکمل کریں، اور جب بھی آپ لوگوں کا عمل مکمل ہوا کرے تو میں اپنے چاہنے والوں کو ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی عمل کریں آپ، جب دیکھیں نا کہ آپ کا آخری دن ہے تو کوئی بھی میٹھے کا انتظام کر لیں، میٹھا نہ کر سکیں پانی کا گلاس رکھ لیں، اور فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا عمل دہرائیں، اپنا عمل دہرائیں، چاہے وہ 3 بار دہرا لیں، 11 بار دہرا لیں، 7 بار دہرا لیں، اپنا عمل دہرائیں، دہرانے کے بعد حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور بالخصوص قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پہنچائیں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اور پھر پیش کریں، اور اس کے بعد جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے موکلان کو، اس کے جو ماتے جتنے بھی نوری مخلوقات ہیں ان سب کو ترتیب بار اس کو بخشیں۔ اس کے بعد پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عمل کے فیوزات، اس کی برکتیں مجھے عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کامیاب ہوگے۔ اچھا ایسا کر لینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ اگر مثال کے طور پہ میں سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہوں، اگر کسی آیت میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ روانی میں کچھ نہ کچھ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، تو اس سے اگر کوئی عمل کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو اس سے اس کو رجعت کا سامنا نہیں ہوتا۔ جب انسان اس طریقے سے لوٹاتا ہے، اس طریقے سے بخشتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے اوپر نگیٹو اثرات نہیں پڑتے، بلکہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی میں الحمدللہ۔ محمد خان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی دعا سے میں نے جادو کی چھڑی تیار کی تھی، الحمدللہ۔ اس میں آپ کی دعائیں چاہیے اور میری سپریش کی زکات کر رہی ہے، نقش کی زکات کر رہی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ علم العداد سے جب ہم حساب کرتے ہیں کسی کا بھی، تو اس میں جو عدد آتا ہے اس میں جادو ہے یا چھید ہے، لیکن وہی شخص جب دوبارہ آئے گا تو وہی عدد واپس آئیں گے، تو اس کی کاٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، میں اس کی پوری ترتیب طریقہ کار، اس کا ایک پورا چارٹ ہے، ٹھیک ہے، جی تو وہ میں چارٹ ترتیب دے کے بنا کے، آپ نے میرا واٹس ایپ چینل جوائن کیا ہوا ہے؟ جی جی ڈاکٹر ٹھیک ہے، صاحب، میں انشاءاللہ اس چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دوں گا، پھر آپ مجھ سے سن لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم، ایک منٹ رکنا۔ جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں برون بات کر رہا ہوں، فیاض نام، محمد فیاض، پروگرام الحمدللہ۔ حضرت صاحب، ہمارے ساتھ فیملی کے ساتھ کوئی جادو جنات کا مسئلہ رہتا ہے، حفاظت کے لیے آپ کو یہ اجازت دے دیں، پڑھ لیا کریں۔ حفاظت کے لیے کل والا عمل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آیت غوث کا، جی وہ میں تو نہیں دیکھتا تھا، کل کا عمل دیکھ لیجیے گا۔ میں باقی آپ دیکھ نے لوں۔ ایک کام یہ کیجیے گا کہ آپ مجھے اپنی فیملی کی ڈیٹیلز، نام، سارے سب کچھ مجھے اسی نمبر پہ واٹس اپ کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں چیک کر کے انشاءاللہ آپ کو پورے عمل کا طریقہ کار سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیں آداب۔ تو الحمدللہ کہ میرے جو شاگرد ہیں، میرے جو مریدین ہیں، وہ جو دوسرے سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو دنیا بھر میں موجود ہیں، تو جو باقاعدہ طور پہ اپنے سلسلے کے سجادہ نشیں ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ مدینے آ رہے ہیں، جو اہل سلاسل لوگ ہیں، جو سلسلہ چلا رہے ہیں مختلف ممالکوں میں، تو وہ ملاقات کے لیے مجھ سے انشاءاللہ مدینے میں بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، آپ لوگ بھی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ کل جو آپ نے آیت غوث بتائی تھی اس کی کیا کہتے ہیں مجھے اجازت چاہیے، اور آج کے عمل کی بھی، بالکل میری طرف اور سے اجازت دوسرا ہے آپ یہ کو۔ کہ درود ابراہیمی کا جو نقش خاص ہے اس کی اجازت چاہیے، اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس نقش بنانے میں نا بڑی مشکل سی پیش آئے گی، اگر اسے ایک فریم بنا لیا جائے اور زعفران کے اس سے وہ جو ایک انک بن جاتی ہے اس سے اس کو کر دیا جائے جیسے ایک پینٹنگ ہوتی ہے، اس طرح چل سکتا ہے کام؟ بالکل 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 آپ کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلیں چلیں، اور ربیع الغوث کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف بہت قریب ہے ہمارے، تو میں یہی چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو اعمال غوثیہ کر رہے ہیں وہ لوگ ایک ختم کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ شاید 11 تاریخ کو 11ویں والے دن میں انشاءاللہ مدینے میں ہوں گا انشاءاللہ، تو میں وہاں پہ 11ویں کا کوشش کروں گا کہ مدینے سے میں آپ لوگوں کو لائیو لوں، اور 11ویں شریف میں ختم شریف میں آپ لوگوں کو لائیو شامل کروں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جاوید علی بول رہا ہوں سر، مردان سے۔ کون؟ جاوید علی جی جاوید علی صاحب بولیے۔ سر، آپ سے سورہ مزمل کا اجازت لینا چاہتا ہوں۔ سورہ مزمل شریف کی اجازت لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو۔ جی سر، سورج میں 313 بار پڑھتا ہوں تقریباً 1 سال سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے پیارے شیخ، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔
الحمدللہ آپ کی دعا ہے. میں محمد غوث پیر بول رہا ہوں ابوظہبی سے. ابو دھابی سے. آپ سے واللہ کے ساتھ آپ کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غوث صاحب میں نے آپ کو پہچان لیا بالکل. کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر. آپ کی دعا ہے. میرے استاد کئی مہینوں سے آپ سے ملنے کی بہت خواہش ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا استاد جی مجھے چہل کا 800 مرتبہ پڑھنے کی اجازت چاہیے جو چاند گرہن یا سورج گرہن میں. ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے. جو استاد محترم امام حسین کی چوکی کا عمل بھی کراؤں اس کے بارے میں بولے تھے کہ آپ بتائیں گے ارے ہاں کیسا کام لینا ہے وہ ماش کی دال اور چھری سے بولتے. بالکل 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 ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیں ماش کی دال تو آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. جی جی چھری بھی آپ کے پاس موجود ہے. اب مثال کے طور پہ جی اگر چلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے مثال تو آپ کی والدہ ہیں یا کوئی پیشنٹ جی ہے اس کے جسم میں درد جی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک کام کیجیے گا, جی وہی چاقو جو چھری تیار کری ہے نا میں نے کروائی ہے وہ جی چھری لیں جی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو چوکی پڑھی ہے آپ نے اسی چوکی کو آپ 9 جی مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں گے اور درد والی جگہ پہ جی آپ اس کو ایسے چھو کے ایسے جیسے کراس کاٹتے ہیں نا کسی چیز کو, جیسے جی ہم جی کراس کا نشان لگاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہاں ہے. ایکس کا. ایسے 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 کراس کا نشان لگاتے ہیں. آپ اس درد والی جگہ پہ ایسے چھری کو 3 دفعہ چھوئیں گے اور اس پہ دم کر دیں گے. پھر اس کا اثر دیکھیے جی گا آپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ درد ماشاء ایسے اللہ. غائب ہوگا جیسے درد تھا ہی نہیں. اس کو پھر مختلف چیزوں میں آپ اپنے خود بھی آپ استعمال کر سکتے ہو چھری کو. جیسے مثال پہ کسی کا اتار کرنا ہے, آپ نے لیمو لیا, جی امام حسین علیہ السلام کی چوکی پڑی, اس کے اوپر سے 7 دفعہ اتارا, اسی چھری سے لیمو کاٹ دیا. اچھا اچھا ایک طریقہ کار میں اور اچھا سمجھا دیتا استاد ہوں جی. ہاں جی جی کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اچھا جس کے اوپر یہ بے سمجھ شک. لیں کہ جادو ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کام کرنا ہے 2 جی 4 6 7 عدد آپ لیمو لے لیں. آپ کے پاس چھری تیار ہے جو آپ نے چھری تیار کی ہے. آپ ایک لیمو پہ 3 بار وہی چوکی کا عمل پڑھیں, دم کر دیں. سب سے پہلے آپ سر پہ ایک لیمو رکھیں, اسی چھری سے جو آپ نے تیار کی تھی اس سے لیمو کاٹ کے ایک طرف رکھ دیں. پھر آپ نے دائیں کندھا پھر بائیں کندھا, ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 3. پھر آپ کا گھٹنا اور پھر یہ گھٹنا 3 2 5 اور پھر سیدھا پیر اور پھر الٹا پیر. اس طریقے سے 7 لیمو کاٹ کے مریض کے اوپر سے اتار کے تو آپ کھڈا کھود کے مٹی میں دبا دیں. کیسا بھی جادو ہو وہ کٹ جاتا ہے. اب چھری سے اچھا استاد محترم. جی بولیں آپ. استاد محترم آپ کے اپوائنٹمنٹ کے 3 مہینے سے میں ویٹ کر رہا ہوں. نویر بھائی کو سب پتہ ہے. اچھا شاید ٹھیک آپ ہے, کو سلیم بھائی میں بھی ان شاء اللہ بتائے گا. تعالیٰ فری ہو کے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی چھری سے آپ اس طریقے سے مریض کا علاج کر سکتے ہیں, اپنے بیماروں کا علاج کر سکتے ہیں, اپنا علاج کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد اوصاف ہے. میں نے کل ہی فون کیا تھا. میں راجستھان انڈیا سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس سمسیا یہ تھی کہ ناभि سے نیچے, ناف سے نیچے کی طرف خون کی پرابلم بہت تیز ہے. تو میں اس کے لیے فون کیا تھا کہ کوئی آپ دعا کرتے دربار غوثیت میں, دربار رسالت میں میرے اس میں دعا کرے کہ میری اس مصیبت سے اللہ مجھے جلد سے جلد نجات دے. تو آپ کو بلیڈنگ رہتی ہے؟ جی. اور اچھا شادی کا مسئلہ ہے. سب سے مین تو شادی کا مسئلہ ہے. ناف سے نیچے کی اس میں پرابلم ہے تو شادی کیسے کرے, کوئی چیز ایسی کھلا دی گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے سمجھ گیا. ٹھیک ہے. آپ ایک کام ہی کریں, آپ جو نا 3 بالش کی نا کالی ڈوری لے لیں. ٹھیک ہے. ہر گراں کے اوپر آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں ہر گرہ پہ, اور اس کے بعد اس کو آپ اپنے گلے میں ڈال لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ اس بیماری سے نجات پائیں گے اور حفاظت میں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب میرے ساتھ جو ہم نے عمل کا سلسلہ شروع کیا تھا, ہم اپنی ٹرانسمیشن ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کی غیبی مدد کے لیے میرے ساتھ وہ عمل پڑھیں گے. عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے. صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے, اور جب ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی تو آپ نے 111 مرتبہ اسی نیت سے پڑھ کے دعا کیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے چند ہی دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
المحیط عالم رب شہید حسب فعال خلاق خالق الباری المصور عالم رب المحیط المحیط عالم رب اشہد ان لا الہ۔ اپنا کوئی بھی عمل کیا کریں وہ عمل ختم ہونے کے بعد ایک بار ضرور اشہد ان لا الہ محمد یہ ضرور پڑھ لیا کریں، دفعہ پڑھ لیں دفعہ پڑھ لیں، یہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک بات یاد رکھنا، میں کچھ طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب ہم پڑھائی پہ بیٹھتے ہیں، کسی بھی سلسلے سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، عمل کرتے ہوں، اعمال کرتے ہوں، پڑھتے ہوں، جب وہ اپنے مصلی سے اٹھا کریں تو 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں۔ اب ایک شخص مثال کے طور پہ نعت علی پڑھنے بیٹھا ہے، اب اس نے 1100 مرتبہ نعت علی پڑھی، اب پڑھ کے فارغ ہوا، مصلی ایسے ہی اٹھایا، ایسے ہی اٹھا اپنا رکھا اور پھر دوسرے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو کوشش کرا کریں کہ جب آپ اپنے عمل سے فارغ ہوں تو اٹھنے سے پہلے آپ الٹا پیر باہر نکالیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دفعہ پڑھ لیں۔ ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر گھر میں بچے ہوں گے تو یہ جو نوری مخلوقات ہے، اس جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کے ماتے جو جنات ہیں وہ ان بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات کہ اس گھر میں رہنے والے تمام لوگ محفوظ میں ہو جاتے ہیں، حصار میں ہو جاتے ہیں، اس شخص کے عمل کرنے سے اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور چوتھی بات، سب سے اہم بات، اگر وہ شخص روحانی معالج ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے، تو جو بھی علاج کرے گا وہ پلٹاوا اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ کہ آپ اپنا پڑھ کے فارغ، اگر آپ مسجد میں پڑھ لیں، آپ مسجد میں آپ نے عمل کیا، آپ پڑھے، جب کھڑے ہوئے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اٹھ گئے۔ آپ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کسی کی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ختم خواجہ خواجگان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دفعہ پڑھ کے اٹھیں گے، اس کی برکت سے ان بزرگ کی محفل میں کہ جو بھی کلام ہوا ہو، جو بھی گفتگو ہوئی ہو، جو بھی بات ہوئی ہو، آپ زندگی بھر اس کو بھولو گے نہیں، آپ کے کس چھوٹے سے عمل سے۔ یہ سمجھ لیں کہ چابی ہے، آپ نے جو کچھ سنا، ان بزرگ سے جو بھی فیضات لیے، جو بھی برکتیں لیے، وہ زائل نہیں ہوں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے۔ یہ عمل مجھے پتہ ہے کب ملا تھا؟ میں نے اپنے مرشد سے کہا کہ میں نے کہا پاپا، جب میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، گفتگو سنتا ہوں، جب آپ کی مجھ سے خاص بات ہوتی ہے تو اس میں تو کچھ باتیں مجھے یاد رہ جاتی ہیں اور کچھ باتیں میں بھول جاتا ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں سبھی کچھ بھول جاتا ہوں۔ یہ ابتدائی کی بات بتا رہا ہوں، آج سے 20-22 سال پرانی، 20-22 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں بھول جاتا ہوں۔ اس وقت میرے مرشد نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد مجھے کہا اچھا تم ایک عمل کیا کرو۔ میں نے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم اٹھا کرو نا تو 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون کر لیا کرو۔ تم جب بھی اٹھا کرو، جب محفل برخاست ہو، ختم ہو، تو تم 3 دفعہ یہ الفاظ کہہ لیا کرو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ جو کچھ تم سنتے ہو، جو کچھ تم پڑھتے ہو، وہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اب وہ طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو دورہ حدیث پڑھتے ہیں، جو عالم دین بن رہے ہوتے ہیں، اپنے استادوں سے نشست لے رہے ہوتے ہیں، لیکچر اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب جب وہ اپنے استادوں کی کلاس سے جب فارغ ہو کے 3 دفعہ یہ عمل کر لینا تو وہ کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو، چاہے دین کی تعلیم ہو،
روحانیت کی تعلیم ہو، تمہارے مرشد کی تعلیمات ہوں، تم اس طرح کر لیا کرو، انشاءاللہ بھولو گے نہیں۔ اب وہ بچے بولتے ہیں نا کہ ہم اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب تک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے، اور جب پڑھ کے گھر آتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ مس نے کیا پڑھایا تھا، سر نے کیا پڑھایا تھا، میڈم نے کیا کہا تھا، بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے بھی، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دو کہ جب تم پڑھ کے فارغ ہوا کرو تو 3 دفعہ یہ کہہ لیا کرو، کوئی حرج نہیں 3 دفعہ کہنے میں۔ ہر چیز نے رب کی طرف لوٹنا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، دین کا علم ہو، روحانیت کا علم ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب تم لوٹا دو گے تو حل جزاء الاحسان اللہ احسان۔ تو اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اب مجھے اجازت دیجیے بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔